बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी का दिन है और हम यहाँ अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर बैठे हैं। ये सवाल जो आपकी नशिस्त है, इसमें आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप सवाल कीजिए। लिंक हमने यहाँ पर शेयर कर दी है, इस लिंक पर क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी मैं अर्ज करता चलूं कि आप अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त शिरकत कर सकें। जब तक कोई कॉलर नहीं आता तो हम फेसबुक के ऊपर एक चक्कर लगा लेते हैं और आज बड़ी बड़ी पोस्टें लगी हुई हैं माशाल्लाह रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के हवाले से। तो देखते हैं जी कौन क्या कहता है। ये माशाल्लाह ये पहली पोस्ट ही है, मलक साहब की ये पोस्ट है। आंखें खोलकर देखो, ये पाकिस्तान की सुन्नी नहीं, ये यमन के 50 लाख आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शरीक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यमन में वाह भाई वाह, बड़े आशिक पाए जाते हैं जनाब, आशिक रसूल। अल्लाहु अकबर। यमन तो वो मुल्क है कि जिसके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। और ये तो मुझे लग रहा है कि जनाब ये मेरे हुजूर की दुआ का ज्यादा असर है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। 50 लाख का ये ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। अच्छा जी, अगली पोस्ट है, ये मरकजी रैली का आगाज हो चुका है। ये कौन सी रैली है, कहाँ की रैली है? अच्छा, ये लब्बैक की ये रैली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, मुसलमानों को रबीउल अव्वल की खुशियां मनाते देखकर तन बदन आग लग गई है जनाब। अच्छा, सही हो गया। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो पूरी दुनिया जो है ना वो खुशियां मना रही है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। ये ले, ये इसकी सुन ले। सही, चलो ना एक बार आ जाओ ना ना, मैं तो कह रहा हूं तौबा करो ना ना है ना ना ना। कहानियां पुराने गल्ला पुराने बहाने तेरे हल नहीं जाना, के गल करनी है? नहीं नहीं आओ सही, चलो ना एक बार आ जाओ ना ना, मैं तो कह रहा हूं तौबा करो ना। पागल दा पुत्र है ये तो। जाहिल इंसान। पुराने गल्ला पुराने बहाने तेरे हल नहीं जाना, के गल करनी है? नहीं नहीं आओ सही, चलो ना एक बार आ जाओ ना ना, मैं तो कह रहा हूं तौबा करो ना ना है ना ना ना। कहानियां पुराने गल्ला पुराने बहाने। पागल इंसान है ये, प्लम्बर। व अम्मा बिनिमती रब्बी का फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अल्लाहु अकबर। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھی ہیں. بے شک جی بے شک. سب سے بڑی نعمت تو خود میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ رولا پاؤ، چرچا کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے. یہاں پر پہلے کالر بھی آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. عمر فاروق صاحب. میری آواز آ رہی ہے؟ یہ نیٹ شاید ان کا کمزور ہے یا ہیلو بھائی جان، کال کاٹ کے دوبارہ کال کیجیے. میری آواز آ رہی ہے یار؟ کمنٹ کر کے کوئی بتا دے. اچھا چلیں واپس چلتے ہیں ہم. ہیلو تم گانڈو ہو، تم پانڈی. اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے، علوم کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں. تم گانڈو ہو، گانڈو گانڈو. اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. تم گانڈو ہو، گانڈو گانڈو. میں تو جو ہوں آپ تم گانڈو ہو، گانڈو گانڈو. اس کے گانڈ میں کوئی چیز بڑھ گئی ہے. واہ بھائی واہ، ٹھیک ہو گیا، بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پر آگے کیا ہے؟ ماشاءاللہ ریلی نہیں کر رہی ہے. وائی بلے وائی بلے بلے وائی بلے، ماشاءاللہ زبردست، صحیح ہے. جشن ولادت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اور دیکھتی بھی کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں. خلقتا مبرأ من کل عیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقتا کما تشاء. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ خود چاہتے تھے. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ اشعار پڑھے تو آپ دیکھیے کہ میرے محبوب نے روکا نہیں ہے کہ اے حسان تو شرک کر رہا ہے، تو بدعت کر رہا ہے، تو غلط بیانی کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، میرے محبوب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، اپنے ممبر پر ان کو بٹھاتے کہ اے حسان تم میری نعت بیان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پر کالر تشریف لائے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام جی، سوال کیجیے. آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، بولیے. اچھا، وہ میں نے آپ سے یہ کویسچن پوچھنا تھا کہ آج تک جو ہے نا ہم نے یہ نہیں سنا کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت جب وہ دوبارہ آئیں گے تو جب ان کی وفات ہوگی تو وہ پروفٹ پیس بھی اپان ہم کے ساتھ جو ہے نا ان کی گریو ہوگی، ان کی قبر ان کے ساتھ بنائی جائے گی یا وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا. اس کے بارے میں کچھ اور واقعات ملتے ہیں؟ آئی مین یا اس چیز کے بارے میں بہت کم لوگوں نے بات کی ہوئی ہے. تو کوئی اسلامی روایات اس بارے میں اگر آپ کو زیادہ اس میں علم ہو تو کائنڈلی شیئر کریں. سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ نے سنا نہیں؟ یہ حدیث نہیں کبھی سنی؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے سنی ہوئی ہے، یہ یہ سنی ہوئی سنی ہے. ہوئی ہے، تو یہ بات سوال سنی. کیا ہے؟ مطلب وہ حالات کے کیسے جنریٹ ہوں گے ان کے، وہ یعنی کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی، اس بارے میں کوئی مزید انفارمیشن دی گئی ہے، کوئی مزید معلومات فراہم کی گئی ہوں اسلام اور میں؟ کوئی سوال ہے آپ کا؟
کر لیں. میں نہیں تاکہ بس پھر یہی اونلی تھینک یو ویری میں مچ. میں عرض کرتا ہوں یوٹیوب پہ آپ تشریف لے جائیں, یہاں سٹریم چھوڑ دیں, میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. گزارا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آسمان سے زندہ آسمان سے نزول فرمائیں گے, حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے, ان کا قتال کریں گے, ان قادیانیوں کا, مرزائیوں کا, ایتھیسٹ کا, دیریوں کا, یہودیوں کا, یہ سب یہ فضلہ جو ہوگا, بولو براز, یہ بولو براز ہے, یہ فضول لوگ ہیں, ان کا تو قتال ہوگا. پھر اللہ والے بچ جائیں گے, بابے بچ جائیں گے, جن کو یہ مرزا جونیئر کہتا ہے جی بابوں کا خدا کوئی اور کتاب, تو وہ جو بابے ہوں گے وہ بچ جائیں گے. اللہ والے اولیاء اللہ بچ جائیں گے, بقایا سب کا قتال. اس کے بعد آپ اپنی طبعی زندگی دنیا میں گزاریں گے, آپ کا انتقال ہوگا. انتقال کے بعد آپ کو جو دفن کیا جائے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ ہی جگہ چھوڑی ہوئی ہے ابھی بھی, وہاں پر دفن کیے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے جو قبر انور ہیں ان کے درمیان میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. اس کے اوپر مزید کیا, بس یہی بڑا ہے, کافی ہے. یہاں پر جو ایک کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے, کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسے مسائل کے اوپر ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی. یہ جو ہمارے دوست ہمارے پیارے آئے تھے یہ سوال کرنے کے لیے, یہ سوال کیوں آیا, یہ ایک سوال ہے, یہ ذہن میں کیوں آیا یہ کسی نے اس سوال کو اجاگر کیا ہمارے ذہن کے اندر کہ تو اس کے بارے میں سوچ, یا یہ ہمارے ذہن کا خود ہمارے ذہن سے اٹھا ہے؟ تو اب اس کا جواب میں دیتا ہوں. یہ خود نہیں اٹھتے, یہ اٹھائے جاتے ہیں, یہ سوالات قائم کیے جا رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب کو تلاش کیجئے, ایسے سوالات کے اوپر غور و خوض کیجئے. یہ آپ کو یہ ایک لابی ہے جو ایسے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا کرتی ہے تاکہ سوچو بچار کرو آپ اس کے اوپر. جبکہ حکم کیا تھا؟ حکم تو آپ کو یہ تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. بھائی مطلب آپ کا حال کیسا ہے؟ آپ نے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ قیامت ہوگی تو پھر کیا ہوگا, تو پھر آگے کیا ہونا ہے. تو بھائی ابھی اپنا حال کو درست کرنے کا ہمیں حکم ہے. حال کیا ہے؟ حال ہمارا یہ ہے کہ نمازیں ہم نے کبھی کوئی نہیں پڑھی, نماز ہمیں آتی کو نہیں ہے, نہ ہی کلمہ آتا ہے تو نہ ہی نماز آتی ہے, تو نہ ہی نماز کا طریقہ آتا ہے, نہ ہی روزہ آتا ہے, روزے کے مسائل آتے ہیں, اور جب شادی کرتے ہیں ازدواجی زندگی اس کے مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, بیع و شرع کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, معاملات ان کا پتہ ہی ککھ نہیں ہے, سود ہم کھا رہے ہیں, غلط کام ہم کر رہے ہیں. ہمارا حال سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے, توجہ لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک لابی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ایسے سوالات قائم کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اپنے اصل مشن سے ہٹ جائیں اور کسی اور طرف ان کی توجہ مرکوز ہو جائے. یہ ہے اصل. اور یہ کون سی لابی ہے جو یہ سوالات پیدا کر رہی ہے؟ آپ کو اسلام سے ہٹا رہی ہے, آپ کو عبادات سے ہٹا رہی ہے, آپ کو ایسے سوالات کے جوابات کی تلاش کے اوپر لگا رہی ہے. وہ لابی ہے قادیانی لابی اور مرزئی لابی اور دہریہ لابی, اسلام دشمن لابی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کبھی انجینئر مرزا جونیئر کی صورت کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے سوالات اجاگر کرتے ہیں آپ کو ذہنوں کے اندر, حالانکہ ان کا تعلق نہیں تھا.
اگر تم اسلام کے مخلص ہوتے، اسلام کا درد ہوتا تمہارے اندر، تو تم لوگوں کو نماز روزے کے مسئلے بتاتے، اور وہ بھی اگر تمہیں پتا ہے۔ نہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ان لوگوں نے جناب، ان کو خود ذاتی طور پہ بھی نہیں آتی، بلکہ مرزا جونیئر جیل میں کی تو بیچارے کہ وہ نماز کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی اس کی، اس کو پتہ ہی ککھ نہیں، وہ غلط لوگوں کو مسئلے بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے رفع دین، پھر وہ پتہ نہیں ہاتھ چھوڑ کے، تو وہ کہہ رہا ہے جی نماز کے صرف فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتے وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو نماز کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے نماز کا، تو یہ نہیں قوم کو ان لوگوں نے بتانا، اور خود ان کو عبادات آتی بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایسے ایسے مسائل اجاگر کریں گے قوم کے ذہن کے اندر کہ جو کہ قادیانی مرزائیوں کے مسائل ہیں۔ اب قادیانی مرزائیوں کے یہ مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ کلیم کرتے ہیں اصل میں مرزا غلام قادیانی کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے مسیح، تو چونکہ اس کو دفن کر دیا گیا قادیان کے اندر، تو اب وہ طویلیں کریں گے، اچھا وہ حدیث کون سی ہے، وہ حدیث ایسی نہیں ہے، اس کا مطلب یوں نہیں یوں ہے، تو یوں نہیں تو وہ ہے، تو وہ رفع آسمانی ہوا جو، یا مطلب نزول مسیح جو ہونا ہے اس کی طویلیں کریں گے، ہر چیز کی طویل۔ تو یہ مسائل ہمیں اس کے اوپر یہ سوال ہی نہیں بنتا، مسلمان کا تو یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ میں سچی بتا رہا ہوں آپ، سچی بتا رہا ہوں، یہ سوال ہم نے کرنا بھی نہیں۔ ہم بھائی اپنے حال کو درست کریں، اپنے معاملات جو گزر رہے ہیں، جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ہم نے درست کرنا ہے، نہ کہ جناب اچھا وہ جو صحابہ جو زندگیاں جو 1400 سال بعد ہم آئے ہیں، اچھا وہ کیا ہوا تھا، صحابہ کے اوپر گفتگو شروع کر دیں گے، لمبی لمبی بحثیں شروع کر دیں گے، وہ جی اچھا تو وہ پھر حضرت امیر معاویہ تو جنگ جمل، تو جنگ صفین، تو جنگ فلاں جنگ، تو حضرت عائشہ صدیقہ، تو حضرت امیر معاویہ، تو حضرت ابوبکر صدیق، اچھا افضل کون ہے، تو یہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ بس کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بس بات ختم ہوگی نا، بات ختم ہوگی۔ وہ کیا ہوا جو مشاجرت صحابہ ہوئے، کیا ہوئے، کیسے ہوئے، ہمیں اس کے اوپر ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہمیں نہ ہی تو قبر میں جا کے اللہ پاک نے پوچھنا ہے کہ ہاں جی پھر وہ کون افضل تھا بتاؤ تم، اچھا پھر بتاؤ جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، جنگ صفین میں کیا ہوا تھا، قبر میں کیا یہ سوال ہونے ہم بتائیے۔ تو یہ اصل میں وہ لابی ہے، ایک مخصوص لابی ہے جو آپ کو توجہ آپ کے حال سے ہٹا کے یا تو آپ کی ماضی کی طرف لے جائے گی یا مستقبل کی طرف لے جائے گی۔ بس آنکھیں کھولیے، آنکھیں کھولیے، آپ کے دین اور ایمان کا تو بیڑا گرک اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، آپ کو سمجھ بھی، یہ ایک غیر محسوس طریقے سے بیڑا گرک کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کے سگے نہیں ہے، یہ اصل میں خود ایتھیسٹ ہے، خود قادیانی مرزائی ہیں میرے بھائیوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایسا آ جائے گی انشاءاللہ، بہت لوگوں کو آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ، اویئرنس جی پیدا ہو رہی ہے، تو سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر آتے ہیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرواز بھائی سوال کیجئے، مظہر بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی کمنٹ کریے گا، کیا ہو رہا ہے؟ بابا جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شاہ جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی بابا جی سوال کی۔ شاہ جی سوال تو نہیں، بس ایک میں نے حوالہ دکھایا وہ مرزا قادیانی کا، تو اجازت ہے مجھے؟ کس موضوع پہ؟ کوئی تھوڑا سا موضوع بھی امام پر ہے، وہ امام کی ڈیفینیشن کر رہا ہے۔ مرزا سینئر کے جونیئر؟ مرزا سینئر اپنی کتاب میں ملفوظات میں۔
وہ نہ ساتھ تھوڑا سا مینشن کر دیا کریں, ہمیں بھی نہیں اب سمجھ آتی کہ یہ بڑے مرزے کی بات ہو رہی ہے کہ چھوٹے مرزے کی, تو وہ ساتھ بتایا کریں کہ یہ سینئر کی بات ہے تو یہ جونیئر کی. اچھا یہ حوالہ کدھر ہے؟ جی اچھا یہ ٹھیک, میں بھی لگا رہا ہوں. اچھا یہ تو میری ہی اسکرین ہے, یہ میں نے حوالہ شیئر کر دیا ہے. یہ لے ٹھیک جی ہو گیا. یہ ملفوظات جلسات ہے اور صفحہ نمبر 9 ہے. تو یہاں پر مرزا قادیانی نے ہیڈنگ دی ہے امام کون ہوتا ہے, اور پھر لکھتا ہے امام اور پیشوا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے معمور ہو کر آوے. اور شاہ جی اب یہاں پر آپ کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ مرزا جونیئر نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ بھی مبعوث ہو کر آیا, اس کو بھی اللہ نے بھیجا ہے. تو اب یہاں پر یہ کہانی ساری کھل کے سامنے نہیں آ گئی؟ یہ دیکھا بابا جی, میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا, میری تو پوری ویڈیو آئی ہے امام کے اوپر. میں نے کہا یہ اصل میں امامیت کا یہ کنسیپٹ تو مرزا قادیانی کا, بڑے مرزے کا ہے, مرزا سینئر کا ہے. مرزا جونیئر بھی آج یہی کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں. مطلب یہ ہے کہ مرزا سینئر جو امام کو جس معنی کے اندر لیتا تھا وہ تھا نبی رسول اور امام مہدی کے معنی کے اندر. یہ دیکھیں ابھی جو حوالہ ابھی بھی دیکھ لیں, کچھ حوالے تو میں نے دکھائے تھے, ایک حوالہ یہ بھی کوٹ کر لیں بیچ میں, ٹھیک ہے. تو مرزے قادیانی بڑے مرزے کے نزدیک امام, وہ بھی کہتے ہیں میں بھی امام. تو وہ امام کس معنی کے اندر؟ نبی رسول امام مہدی مجدد اور یہ سارے کیٹاگری بیچ میں آ جاتی. مرزا جونیئر بھی اٹھ کے کہتا ہے میں امام ہوں, یہ بھی کہتا ہے میں بھی امام ہوں. اس کے علاوہ کبھی کسی نے کوئی دعویٰ کی یعنی امامیت کا کوئی ہے تو دکھا دیں کہ بھائی فلاں نے کہا جی میں امام ہوں. آج تک نہیں. یہ دو ہی بندے ملیں گے آپ کو امامیت کا دعویٰ کرنے میں. بہت شکریہ بابا جی, بہت زبردست سوال ہے, بہت زبردست. جی جزاک جی شکریہ شاہ جی. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں آپ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم المعصومین. اگلے کالر تشریف لاتے ہیں جی. السلام علیکم جی. عادل ممتاز صاحب سوال کیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی سوال تو کوئی نہیں ہے, بس آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تھا اور دعائیں لینے کے لیے آیا تھا. جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, شاد باد. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اگلے کالر شاہ صاحب ہیں سید ہولی سپرٹ صاحب. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. سید صاحب سوال کیجئے, مائک میوٹ ہٹا. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. میرا سوال تو نہیں, میں آپ کو مرزا جونیئر کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے انہیں سنا ہے, ان کو ایک بڑی کمال کی فن ہے ان کے پاس. وہ حدیث کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں, قرآن پاک کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں اور اپنے مطلب کا مطلب نکالتے ہیں اس میں سے. تو یہی ان کا میرا خیال ہے کمال ہے. آج کل سنا ہے کہ وہ امام ہونے کا بھی انہیں دعویٰ ہو گیا ہے. جی جی ایسے ہی ہے شاہ جی, ایسے ہی ہے بالکل. ہاں بس میں تو آپ سے بس سلام کہنا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت عرصے سے آپ کو سنتے آ رہے ہیں. جزاک اللہ شاہ جی, آپ ماشاءاللہ سمجھدار بھی لگ رہے ہیں, اولڈ مین بھی لگ رہے ہیں, پڑھے لکھے بھی لگ رہے ہیں. اپنی گفتگو سے ماشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. مجھے ان پڑھے لکھوں, وہ پھر مجھے پڑھے لکھے نہیں لگتے, وہ لگتے جاہل ہیں. یہ بتائیے کس قسم کے پڑھے لکھے؟ آپ کو ایک بندہ کہتا بھی ہے میں پڑھا لکھا بھی ہوں, لیکن علی بھائی کیا مطلب؟ یہ کہ دال کے اندر کچھ کالا ہے. کہ یہ اتنی موٹی موٹی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ بالکل وہی تبلیغ, وہی باتیں, وہی عقائد و نظریہ کے جو کہ مرزا قادیانی کے تھے, وہ یہ اپنی زبان سے رپیٹ کر رہا ہے. مطلب یہ کہ صرف یہاں سے کاٹ کے مرزا جونیئر کا چہرہ
اوپر مرزے سینئر کا چہرہ رکھ دو، تو اگر وہی بات کرے تو اس کو تم کافر کہو، اس کو 1974 کے اندر تم جناب نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کروا دو، لیکن اگر چہرہ کاٹ کے اوپر چہرہ رکھ دو مرزا جونیئر جیلمی کا تو یہ علی بھائی ویل ڈن، علی بھائی اب صحیح ہے، یہ نہیں فلسفہ سمجھا۔ شاہ جی آپ علی بھائی کو نا ایک بیک گراؤنڈ میں دیکھنے کی کوشش کریں. ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ انجینئر ہیں اور وہ 19ویں گریڈ میں سنا ہے کام کرتے ہیں کہیں پر. اور بعض لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا ان کی جو سائیکالوجیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے ان کی بیک گراؤنڈ میں، اور وہ لوگ عام لوگوں سے ذرا ذہین بھی زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ گزیرین بیل نام کی ایک چیز ہے، اس کو جب نارمل ڈسٹریبیوشن پاپولیشن کی کریں نا تو درمیان کے حصے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن، 2% رائٹ ہوتا ہے 2% ادر ایکسٹریم ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں دماغ میں فطور ہے، جنہیں سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے. جیسے مرزا قادیانی تھا نا، وہ تو پاگل تھا، اس کو تو سکیزوفرینیا تھا اور اس کو ڈائبٹیز تھی. وہ اکیلا نبی ہے دنیا کا جو کہتا ہے میری نبوت کا ثبوت میری 2 بیماریاں ہیں. اور قرآن پاک میں 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پاگل نبی کبھی نہیں ہوتا. مرزا قادیانی کہتا ہے میری نبوت کا ثبوت 2 پیلی چادریں، ایک بیماری اوپر ایک بیماری نیچے. اوپر وہ دوران سر کہتا ہے جس کا مطلب ہے کہ پاگل پن، اور نیچے پیشاب اور پخانہ. اسی طرح آپ کے جو مرزا جونیئر صاحب ہیں نا ان میں کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے بڑی شدید قسم کی، اور یہ اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. ان کی کلاسیفیکیشن مرزا سینئر سے ذرا مختلف ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایک خاص قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، اس کا نام ہے نارسسسٹک پرسنالٹی. نارسسسٹک پرسنالٹی سائیکائٹری میں ایک ایسی شخصیت کی تبدیلی ہے جس میں آدمی جو ہے نا بہت چھوٹی سی چیز لے کر اس پر ایک بہت بڑا محل کھڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی دوسری خوبی جو ہوتی ہے، جو اس کی تعریف کرے نا وہ اس کا دوست ہوتا ہے، جو اس کو بتائے نا کہ بھائی صاحب آپ تو کچھ پاگل ہیں تھوڑے تھوڑے، تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. ان کی تیسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اتنا بڑا چڑھا کے اسے، جیسے مرزا جونیئر صاحب نے تھوڑی سی حدیث کی کتابیں پڑھ لی، ایک ٹاپک لیا، مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں چیپٹر بنے ہوئے ہیں، اور آپ ایک آج کل گوگل کریں اور سرچ انجن پر لکھیں اس ٹاپک پر آپ کو ساری حدیثیں 2 سیکنڈ میں نکل جائیں گی. ان میں سے وہ 5-6 چن لیتا ہے اپنی مرضی کی، اور پھر ایک مطلب اپنا لگاتا ہے، پھر کسی مفتی مسعود صاحب کی یا آپ کی اسٹریم سنتا ہے اور پھر اس کو ملا جلا کے وہ 20ویں اسٹریم بناتا ہے. آپ پوچھیں گے ایک منٹ رکیں، ایک منٹ، مجھے نا بات نا بڑی ضرور کریں، میں تو آپ کی بات سننے آیا ہوں. مجھے بھول جانی ہے، آپ نے اپنی بات یہیں سے ہی کنٹینیو کرنی ہے. آپ کی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں ایک بیچ میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی، گزارا یہ ہے کہ دیکھیے شاہ جی، قرآن اور حدیث میں جب سب کچھ ہے مطلب ہر چیز ہے، آپ کو آپ کے نفع کی چیز بھی وہاں پہ ملے گی اور آپ کے نقصان کی چیز بھی وہاں پہ ملے گی. اور آپ کی جو آزمائش کا اللہ نے کہا تھا نا، والا نبلونکم ایکم احسن عملا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تمہارا دیکھیں گے کہ کس کا عمل اچھا ہے. وہ آزمائش کا سما بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے. بالکل اسی قرآن اور حدیث کے اندر آزمائش کا سما بھی موجود ہے. وہ کیسے جناب؟ یقین مانیے ہم عالم لوگ ہیں، جتنا اللہ نے چاہا اتنا علم ہمیں دیا، تو بہت کچھ ہے. وہ چیزیں
अवाम के सामने बयान करने वाली नहीं होती। हमारे जब हम मुफ्ती का कोर्स करते हैं तखस्सुस फिल फिक़्ह, तो फिर हमें वो किताबें कुछ पढ़ाई जाती हैं, कुछ फ़न पढ़ाए जाते हैं, उनके अंदर कुछ कायदे ज़ाब्ते हमें बताए जाते हैं। तो उन ज़ाब्तों में ये भी है एक कि हर मसला अवाम के सामने बयान करने वाला भी नहीं है। हाँ, जिसकी तलब है, जिसकी ज़रूरत है, वो जब आए तुम्हारा दारुल इफ्ता में या मखसूस टाइम लेके उसको समझाओ, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। ये अवाम को नहीं, अवाम तक ये नहीं पहुंचना चाहिए। शाह जी, आप वैसे भी माशाल्लाह, मुझे अभी पता चला कि आप पीएचडी डॉक्टर हैं, तो आपको तो ये कैसे पता चला है आपको? ये अभी ये कमेंट एक दोस्त किसी ने की है, तो माशाल्लाह मुझे तो आपको तो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और दूसरे मेरे जैसे जो हैं उनको भी समझ आ गई होगी कि भैया देखें, चले उसकी एक मोटी सी मिसाल मैं मोटी सी एक मिसाल देता हूँ। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और अहादीस सित्ता की किताबों के अंदर एक हदीस हमें मिलती है। अब मैं यहाँ पर जनाब पग अपनी उतार दूं, टोपी पहन लूं, चश्मा लगा लूं और दाढ़ी भी कोई भावें मुंडवा दूं, या मतलब छोटी छोटी करके तो अपने नाम के साथ लिख लूं डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर, और बैठ जाऊं जनाब और मैं फिलासफर बन जाऊं और कहूं कि ये देखो बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस है कि मस्जिद के अंदर थूक सकते हैं। भाई हदीस है भी सही, क्या ये लोगों के अंदर बयान करें? मुझे किसने पूछा, मुझे कि कोई पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं आके लोगों के सामने, सोशल मीडिया के सामने ये चीजें, ना ही तो किसी ने मुझसे कोई सवाल किया, ना किसी की कोई तलब। हाँ, कभी कोई मुझसे कोई फतवा पूछे, कोई अलग पर्सनल के अंदर आके कि अगर कोई थूक दे तो उस थूकने का हुक्म क्या है, तो मैं उस एक बंदे को बताऊंगा, ना कि ये मसले लोगों को बताऊं कि भाई ताकि सारे थूकना शुरू कर दें। है हदीस सही तो अमल करके दिखाओ, फिर सारे बंदे ना तुम्हें जूतियां रसीद करेंगे कि तू उल्लू के पट्टे, तू मस्जिद के अंदर आके थूकना शुरू कर दिया है। हालांकि थूक है, पाक है, लुआब है, वो अगर लग भी गया तो शरी तौर पे गिरफ्त तो कोई नहीं है, लेकिन नहीं, अवाम का उर्फ नहीं है, ये फतवा उर्फ के ऊपर लगता है, ये मामलात है। लेकिन ये इन उल्लू के पट्टों को, पागलों को कौन समझाए? ऐसे ऐसे जनाब फिलासफर बन जाते हैं। वो जवेद गांधी साहब भी हैं, मतलब ये कि जो इस किस्म की रिलीफ देनी शुरू कर देना लोगों को, समझ लो कि वो या तो डॉक्टर है, या कोई प्रोफेसर है, या कोई इंजीनियर है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, अपनी दिमाग से ना ये मसले सोचो तुम। हजरत अली का मुझे यहाँ पे कौल याद आ गया। मौला अली फरमाते हैं अगर गालबन उन्हीं का ही है, ये मुझे ये हदीस याद नहीं है, तो मैं इसको चूंकि वो फिर गलत बयानी हो जाएगी, तो गिरफ्त होती है अल्लाह पाक की तरफ से बड़ी सख्त। तो बहरहाल ये किसी सहाबी का ये कौल है, और मैंने पढ़ा हुआ है कि फरमाते हैं कि अगर मैं दीन को अकल की कसौटी पर परखता ना, तो लोगों को हुक्म देता कि अपने मोजे उतारो और अपने पाँव को धो, फिर मोजा पहनो। लेकिन नहीं, शरीयत ने कह दिया कि जब मोजा पहना हो तो उसके ऊपर मसा करो, तो ठीक है। शरीयत अकल वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे। मुस्लिम का तर्जुमा ये है कि सरे तस्लीमे खम कर देना। सुन लिया, यस, या तुम अपने ऑफिस में होते तो उधर यस यस लगाई होती है, यस सर, यस सर, यस सर। अल्लाह की तुम मान ही नहीं रहे। अल्लाह तो तुम्हें कहते ही ये है कि यस सर करना है, बस चुप, सरे तस्लीम खम, जो सुन लिया बस अखा बंद करके बस पीछे पीछे टुरी जाना है। बिल्कुल यही लिखे है कुरान च, वर्रासिखूना फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह यही है। देखिए कुरान आपने भी पढ़ा और आपने भी हाफ़िज़ कुरान हूँ मुफ्ती साहब। ओ वाह भाई, ओ बल्ले भाई बल्ले, माशाल्लाह, वाह 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 भाई वाह। नहीं, आपसे तो मैं बड़े अरसे से आपको सुनता हूँ,
अना अतकल्लम अल अरबिया, अच्छा, मुझे अच्छा, मैंने अरबी जुबान कुरान समझने के लिए सीखी थी। अच्छा, 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 अच्छा। तो शाह जी, खैर आप तशरीफ लाया करें ना मेरी स्ट्रीम में, मुझे लग नहीं रहा नहीं, है। मैं तो आपका मतलब आपकी बड़ी इज्जत है, मैं जाता हूँ कभी कभी ज़िया रसूल की अच्छा, स्ट्रीम में, अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। ठीक। तो जी, मतलब आपके पास हमारे वो जीशान साहब भी आते हैं, वो जो हाँ, वो डॉक्टर है इंडिया से, इंडिया वाले, हाँ जी। इंडिया वाले। तो आप तो माशाल्लाह, आप अगर मिर्जा जूनियर को समझे ना, तो मिर्जा साहब जो है ना, छोटे वाले मिर्जा साहब, जी जी, उनकी जो है ना एक, मैं आपको बताऊं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों हैं, उसकी एक वजह है। ये एक खास तबका ऐसा है जिसने जो मसलिक थे ना इस्लाम में बयान किए गए, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक। शाह जी बड़ी माजरत, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। नहीं ਸ਼ਾਹ नहीं, किसी भी शाह हो सर। ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ नहीं ਜੇ नहीं, ਤੇ माशाल्लाह, तुसी नमाज पढ़ो ਮੈਨੂੰ स्ट्रीम खत्म करनी है। ते ना, बिल्कुल। आप ना एक बात ध्यान नशीं रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह पे क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए मैं लाइव आऊं, तो आपने लाजमी शाजी शिरकत करनी है। नहीं मेरे नहीं, लिए तो शाह साहब बाइक। आपको मैंने 2 साल पहले सब्सक्राइब किया हुआ है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी शाह जी, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, मुझे बहुत इजाजत खुशी दे हुई आपसे बात करके। मुझे, इस नमाज का तो पढ़ना बड़ा जरूरी है। अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला आपको और आमीन आमीन जज़ा। नीचे और भी कलर काफी आए हैं, तो मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, सबसे माजरत। फिर आप कभी तशरीफ ले आइएगा, तो अभी मैंने नमाज पढ़नी है, ठीक है जी। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।